अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, हर मुसलमान मर्द व औरत का ये ईमान और अक़ीदा होना चाहिए कि दुआ बेकार नहीं जाती, दुआ रायगा नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुस्लिम बंदे की दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। हाँ, दुआ के कबूल करने की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। या तो फ़ौरन ही अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है, बंदा जो मांगता है फ़ौरन उसे मिल जाता है, या ताख़ीर से उसकी दुआ कबूल करता है, बंदा से कुछ देर के बाद वो मिलता है, या आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को उसके लिए ज़ख़ीरा कर लेता है और आखिरत में उसको उसकी दुआ नेकी की शक्ल में, अज्र व सवाब की शक्ल में मिलती है। या फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ के बदले में, उसकी दुआ की बरकत से उस तक पहुँचने वाली किसी बला या मुसीबत को, परेशानी को, जो उस दुआ के मानिंद होती है या उससे बड़ी होती है, जो वो अपनी दुआ में मांगता है, उसको टाल देता है। यानी बंदा अपनी दुआ के अंदर अल्लाह से कोई नेमत मांगता है तो उसकी दुआ की कबूलियत का दुआ की कबूलियत की एक सूरत और शक्ल ये भी हो सकती है कि अल्लाह उस दुआ की बरकत से दुआ में मांगी गई नेमत के मानिंद किसी मुसीबत को या उससे बड़ी मुसीबत को टाल देता है। तो ये सब सूरतें और शक्लें हो सकती हैं दुआ के कबूल किए जाने की। और दुआ किसी हाल में भी रद्द नहीं होती, बेकार नहीं जाती, रायगा नहीं होती, बशर्ते के दुआ करने के जो इस्लामी आदाब हैं और दुआ की कबूलियत की जो शर्तें हैं उनका पासो लिहाज किया जाए, उन्हें मलहुज़े खातिर रखा जाए। तो हर मुसलमान का ये यकीन होना चाहिए, ये ईमान और एतक़ाद होना चाहिए कि वो अपने रब से जो भी दुआ करता है, दुआ के अंदर जो कुछ भी वो मांगता है, कोई नेमत मांगता है या किसी मुश्किल से नजात मांगता है, तो उसकी दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। हाँ, दुआ की कबूलियत की सूरतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। या तो अल्लाह फ़ौरन ही उसकी दुआ कबूल कर ले, उसकी मुराद पूरी कर दे, जो नेमत उसने तलब किया है वो उसको मिल जाए, जिस मुसीबत से उसने नजात मांगी है उस मुसीबत से उसको नजात मिल जाए, या ताख़ीर से कुछ देर से उसकी दुआ कबूल, आखिरत में अल्लाह ताला उसकी दुआ के बदले में नेकी और अज्र व सवाब अता करे, या दुनिया के अंदर ही उस दुआ की बरकत से किसी अजीम मुसीबत, परेशानी और बला और आफत जो उसकी ज़िंदगी में आने वाली होती है उसको टाल दे और उसको रद्द कर दे, उसको दूर कर दे। चुनांचे हदीस के अंदर आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 1133, और
شیخ البانی نے اس کو صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے۔ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 389۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث۔ جب بھی کوئی مسلمان کوئی بھی دعا کرتا ہے، ایسی دعا جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، یعنی ایسی دعا جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور جس میں رشتہ داروں سے جو رشتہ ناتا اور تعلقات ہوتے ہیں ان کو توڑنے کی بات نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو اور تعدی نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات سے ضرور نوازتا ہے۔ جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے، جائز دعا، جائز طریقے سے دعا کرتا ہے، جائز مقصد کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 3 نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ضرور دیتا ہے، عطا کرتا ہے اس کو۔ کیا ہے؟ اما ان یعجل له دعوته، یا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس نے دعا میں اپنے رب سے جو مانگا اس مانگ کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اس نے اس دعا میں اللہ سے جو سوال کیا اللہ تعالیٰ اس سے نواز دیتا ہے، اس نے اپنی دعا کے اندر جو بھی خوشی، جو بھی نعمت، جو بھی کچھ مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے، دے دیتا ہے، فوری طور پر یا تاخیر سے، یعنی دنیا میں اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، وہ مراد جو اپنی دعا میں وہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، ایک شکل یہ ہے دعا کی قبولیت کی۔ دوسری شکل و صورت یہ ہے کہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے کہ اس نے دعا میں جو مانگا ہے وہ تو نہیں دیتا ہے، اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جسے بندہ نہیں جانتا ہے، لیکن ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اس کی دعا کی برکت سے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، نیکی کو، اجر اور ثواب کو۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو وہ چاہتا تھا اور جس کے لیے اس نے دعا کی وہ اسے حاصل نہیں ہوا، لیکن آخرت میں اس کو اس دعا کے بدلے میں بڑی نیکی ملے اور بڑا اجر و ثواب حاصل ہو، یا تو اس کے درجات بلند ہو جائیں یا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے وہ دعا، یا اس دعا کی برکت سے آخرت کی جو سزا اسے مل سکتی تھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو معاف کر دے۔ تو اس طرح سے کسی بھی طرح آخرت میں اس کو اس دعا کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اگر اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہے، دنیا میں اس نے جو دعا میں مانگا اگر اسے نہیں ملتا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرمائے گا۔ اور اہل دنیا میں دعا میں بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کو مل جائے، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آخرت میں اس کو ملے، یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ مند ہے بندے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت میں ملنا چاہیے، یہ مومن کا مطمح نظر ہوتا ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، کیسے بھی گزر جائے گی، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں کامیابی مل جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہی مطلوب ہے ایک مومن کے لیے۔ لہٰذا یہ بہتر ہے کہ دنیا کے بجائے آخرت میں اس کو اس کی دعا کا فائدہ حاصل ہو۔
تیسری صورت یہ ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیا، اور اسی طریقے سے آخرت کے لیے اس دعا کو نیکی یا اجر و ثواب کے طور پر ذخیرہ اندوزی نہیں کی اللہ نے اس کے لیے، تو تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر اس نے جو مانگا وہ تو نہ ملا، لیکن اس سے بڑی چیز مل گئی کہ کوئی بہت بڑی مصیبت، آفت، پریشانی، بلا جو اس کی زندگی میں آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے اور اس سے اس کو نجات دے دیتا ہے، چاہے کوئی بیماری ہو یا کوئی بڑا حادثہ ہو یا فقر و فاقہ ہو یا کوئی بڑی سخت آزمائش ہو، کسی کی طرف سے ظلم و زیادتی ہو، اس طرح کی کوئی بھی آفت، مصیبت، پریشانی، بلا جو اس کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہے یا آ چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ٹال دیتا ہے، اس سے نجات اور عافیت دے دیتا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے مومن بندے کے لیے۔ کوئی نعمت، کوئی خوشی حاصل نہ ہو، اس سے بہتر کیا ہے کہ کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی غم لاحق نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے مومن بندے کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن بندے کی دعا کسی حال میں بھی رائگاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی، برباد نہیں ہوتی، بلکہ ہر صورت میں، ہر حال میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں فائدے کی دو شکل ہو سکتی ہے، یا تو اس کی دعا قبول ہو جائے فوری طور سے یا تاخیر سے، یا اس دعا کے بدلے میں اس سے کسی مصیبت، پریشانی، آفت اور بلا کو اللہ تعالیٰ ٹال دے، یا پھر آخرت میں اس کو ملے کہ آخرت میں اس کی دعا اس کے لیے نیکی بن کر آئے، جو اس کی بلندی درجات اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کی حصول یابی کا سبب بنے۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ضرور جو ہے نا بندے کو حاصل ہوتی ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کوئی جھجھک نہیں ہونا چاہیے، کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے، اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور انسان بور نہ ہو اور یہ نہ سمجھے کہ میں تھک گیا دعا کرتے کرتے، میری دعا قبول نہ ہوئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندے کو چاہیے کہ صبر کرے، اللہ سے اچھا گمان رکھے، اچھی امید رکھے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ ضرور دعا کو قبول کرے گا۔ اگر اس نے دعا کے آداب کو، دعا کی شرطوں کو پوری کی ہے اپنی دعا کے اندر، ضرور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی دعا کبھی بیکار جا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا ہے، تین صورتوں میں سے کسی بھی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جب یہ سنا صحابہ کرام نے دعا کی یہ اہمیت، یہ فضیلت اور یہ فائدہ، تو کہا قالوا اذن نکثر، قال اللہ اکثر، صحابہ کرام نے کہا تب تو ہم بکثرت دعا کریں۔ اگر ایسی بات ہے کہ دعا بیکار جاتی ہی نہیں ہے اور دعا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے، یا تو دنیا میں یا آخرت میں، یا دنیا میں مراد پوری ہو جاتی ہے یا کوئی بلا ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں یہ نیکی اور اجر و ثواب کے طور پر ملے گی یہ دعا، جب ایسی بات ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ دعا میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ہم بہت زیادہ دعا کریں گے، خوب دعائیں کریں گے، کثرت کے ساتھ دعا کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، تم جتنی دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ تم کو عطا کرے گا، نوازے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ خالی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس
جو ہے نا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ وہ خالی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی انسان سے ایک بار کوئی چیز مانگتے ہیں، 2 بار مانگتے ہیں، 3 بار مانگتے ہیں، اس کے بعد خود شرم آتی ہے، خود حیا جو ہے نا ہوتی ہے کہ بار بار ہم اس سے مانگیں اور اس کو جو ہے نا حرج میں ڈالیں اور وہ بھی جو ہے نا پریشان ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کی جو دولت ہے یا انسان کے پاس جو دولت ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، وہ گھٹ جانے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتوں کا اور اجر و ثواب کا، نیکیوں کا، بھلائیوں کا جو خزانہ ہے وہ گھٹتا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بندہ جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرتا ہے. تو محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ ہم جو بھی دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، رزق میں کشادگی کے لیے، اسی طریقے سے جو ہے نا عمر میں درازی کے لیے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وباؤں سے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے، تو ہمیں خوب دعائیں یہ ساری کرنی چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، بار بار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ امید، یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، رائے گاں اور بیکار نہیں جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہر صورت ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور ان تینوں صورتوں میں سے جو بہتر ہوگا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چنے گا. ہم جو ہے نا یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو دعا کی فوراً وہ ہمیں مل جائے، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن بسا اوقات اللہ تعالیٰ دوسری صورتوں کو بہتر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس دعا کے قبول ہونے کے بجائے ایسا کرے کہ اس پر جو مصیبت، جو پریشانی، جو وبا بلا آ سکتی تھی یا آنے والی تھی اس کو ٹال دے. اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا اس نے جو دعا کے ذریعے سے مانگنا چاہا وہ نہیں ملا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اس کو آخرت میں اس کی زیادہ ضرورت ہے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، اس دعا کا فائدہ اس کو آخرت میں ملے، یہ اس کا زیادہ مستحق ہے اور یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. تو محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ دعا جو ہے نا یہ ایک عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ہے، فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی ہے. اس لیے ہمیں عبادت سمجھ کے، اطاعت و بندگی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اور یہ امید، یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ بھی ہے، اس کے ثمرات بھی ہوتے ہیں، اس کے اچھے نتائج جو ہے نا ملتے ہیں، یا تو دنیا میں یا آخرت میں، اور دعا کسی حال میں بھی رائے گاں اور برباد نہیں جاتی ہے، بشرطے کہ دعا کے جو اسلامی آداب ہیں، شرعی آداب ہیں، اور جو دعا کی قبولیت کی شرطیں ہیں ہم ان کو پوری کریں گے، اور دعا کے قبول ہونے سے جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان چیزوں سے ہم بچیں گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعا کو بہر صورت قبول فرمائے گا. اور ایک بار آخر میں پھر کہہ دوں کہ یا تو اللہ تعالیٰ فوری طور سے یا تاخیر سے دعا کو دنیا ہی میں قبول فرما لیتا ہے کہ اس نے جو دنیا میں مانگا اس کو مل گیا اس کی زندگی کے اندر، یا اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اس پر بلا آنے والی ہوتی ہے، اس کو ٹال دیتا ہے، اس مشکل سے اس کو جو ہے نجات دے دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. یا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جو ہے نا نیکی کے طور پر، اجر و ثواب کے طور پر اس دعا کو اس کے لیے باقی رکھے گا ذخیرہ اندوزی کر کے، اور آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرے گا، اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اسے جو سزا مل سکتی تھی اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سزا کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے معاف کر دے گا. اور یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. دنیا میں مراد پوری ہو جائے، کوئی نعمت مل جائے یا کسی مصیبت سے بچ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آخرت میں نعمت حاصل ہو، آخرت کی مصیبت سے بچ جائے. اس لیے ہمیں جب بھی دعا کرنی چاہیے تو کبھی بھی دعا کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے،
دعا کے اندر تاثیر ہے، دعا کا فائدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں مان کر چلنا چاہیے کہ دعا جو ہے نا ہر حال میں مفید ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ دعا کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، دعا کرنے سے کچھ جاتا نہیں ہے، بلکہ ملتا ہے ہر صورت میں، یا دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے۔ اس لیے دعا پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ خوب دعائیں کرنے کی توفیق بخشے، اور دعا کے جو ثمرات ہیں، دعا کی جو برکتیں ہیں دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نوازے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ دنیا میں بھی دعا کی آخرت میں بھی دعا کی برکتوں سے نوازے۔ ہم جتنی اچھی امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنا اچھا ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔